नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम औ कल्लज़ी मर्रा अला क़र्यतिन व हिय ख़ावियतुन अला उरूशिहा क़ाल अन्ना युह्यी हाज़िहिल्लाहु बअद मौतिहा फ़अमातहुल्लाहु मिअत आमिन सुम्मा बअसह क़ाल कम लबिस्त क़ाल लबिस्तु यौमन औ बअद यौम क़ाल बल लबिस्त मिअत आमिन फ़न्ज़ुर इला तआमिक व शराबिक लम यतसन्नह वन्ज़ुर इला हिमारिक वलिनजअलक आयतल लिन्नास वन्ज़ुर इलल इज़ामि कैफ़ नुनशिज़ुहा सुम्मा नक्सूहा लहमा फलम्मा तबय्यन लहू क़ाल अअलमु अन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आज आपके सामने कुरान मुक़द्दस का एक अजीब व गरीब वाक़या बयान करना है जो कि हज़रत सय्यदना उज़ैर अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ मनसूब। इस खूबसूरत और प्यारे वाक़े को सुनने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप हमारे चैनल को, जो कि आपका अपना चैनल है, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि जो भी नई वीडियो बने वो आप तक पहुंच सके और ये आपका हमारे साथ एक ख़ूबसूरत मोहब्बत का तावन होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल शानुहु व अम्मन वालहू ने सूरह बकरा की आया मुबारका नंबर 259 में, जो मैंने आपके सामने तिलावत की, इरशाद फरमाया, क्या तुमने उस शख्स को न देखा जिसका एक बस्ती पर गुज़र हुआ और वो बस्ती अपनी छतों के बल गिरी पड़ी थी? तो उस शख्स ने कहा, अल्लाह इन्हें इनकी मौत के बाद कैसे ज़िंदा करेगा? तो अल्लाह ने उसे 100 साल मौत की हालत में रखा, फिर उसे ज़िंदा किया। फिर उस शख्स से फरमाया, तुम यहाँ कितना अरसा ठहरे हो? उसने अर्ज़ की, मैं 1 दिन या 1 दिन से भी कुछ कम मुद्दत ठहरा हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, नहीं बल्कि तू यहाँ 100 साल ठहरा है, और अपने खाने और पानी को देख कि अब तक बदबूदार नहीं हुआ, और अपने गधे को देख जिसकी हड्डियाँ तक सलामत न रहीं, और ये सब इसलिए किया गया ताकि हम तुम्हें लोगों के लिए एक निशानी बना दें, और इन हड्डियों को देख कि हम कैसे उन्हें उठाते हैं, ज़िंदा करते हैं, फिर उन्हें गोश्त पहनाते हैं। तो जब ये मामला उस पर ज़ाहिर हो गया तो बोल उठा, मैं खूब जानता हूँ कि अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। औ कल्लज़ी मर्रा अला क़र्या, या उसकी तरह जिसका गुज़र उस बस्ती पर हुआ। अक्सर मुफस्सिरीन किराम ने ये बयान फरमाया है कि ये वाक़या हज़रत सय्यदना उज़ैर अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम का है, और अला क़र्या जिस बस्ती का ज़िक्र है वो बस्ती बैतुल मुक़द्दस। तो आज हम इस बस्ती के हवाले से आपको बताएंगे कि हज़रत सय्यदना सुलेमान अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के विसाल के बाद कुछ अरसा बाद जब बनी इसराइल राह रास्त से भटक गए और उन्होंने वो रास्ते इख्तियार कर लिए जो उनके अंबिया की तालीम के ख़िलाफ़ थे, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन पर ज़ालिम बादशाहों को मुसल्लत किया, और बख्त नसर की सूरत में एक बड़ा ज़ालिम बादशाह वहाँ आया जिसने बैतुल मुक़द्दस की पूरी बस्ती की ईंट से ईंट बजा दी और बिल्कुल नेस्त व नाबूद कर दिया, तमाम लोगों को कत्ल कर दिया। वो बस्ती बिल्कुल बर्बाद हो गई, और उस बर्बादी के बाद एक दिन हज़रत सय्यदना उज़ैर अलैहिस्सलाम उस बस्ती के पास से गुज़रे। आपने जब उस बस्ती को देखा तो बड़ी हसरत के साथ, हैरानी के साथ कि वो इतनी अजीम शान बस्ती, अंबिया की बस्ती और मुक़द्दस बस्ती आज बर्बाद हुई पड़ी है,
تو آپ کے منہ سے ایک بات نکلی کہ اس بستی کو اللہ کیسے دوبارہ زندہ کرے گا۔ بھائی یہ بات ان کے منہ سے نکلی تھی اور یہ خیال ان کے دل میں آیا تھا، تو وہ کچھ ہی دور آرام کرنے کے لیے ایک درخت کے نیچے بیٹھے۔ آپ کے پاس کچھ کھانے پینے کا سامان تھا، کوئی اور ایک گدھا تھا آپ کے ساتھ۔ آپ نے وہاں آرام کیا، آرام کے لیے لیٹ گئے، اور پھر اللہ رب العزت نے ان کے اوپر موت طاری کر دی اور ان کو دنیا والوں کی نظروں سے غائب کر دیا۔ اور یہ کوئی تھوڑا سا عرصہ نہیں تھا، بلکہ پورا 100 سال گزر گیا۔ اس 100 سال کے اندر تقریباً 70 سال جب گزرے تو اللہ رب العزت نے اس بستی پر دوبارہ رحم فرمایا اور لوگوں کو اس کی طرف مائل کیا اور اس بستی کو دوبارہ آباد کر دیا۔ اچھے حکمران آ گئے، نیک حکمران آ گئے، انہوں نے اس بستی کو اس کی عظمت اور شان کے مطابق یعنی بیت المقدس کو دوبارہ آباد کیا اور خوبصورت طریقے سے اس کو دوبارہ تعمیر کیا۔ اس میں لوگ آ کر رہنے لگے اور یہ 30 سال کا عرصہ 30 سال کے عرصے کے اندر وہ آبادی ایک بہترین آبادی بن گئی۔ اور ادھر حضرت عزیر علیہ السلام کو 100 سال مکمل ہو گیا۔ جب آپ کا 100 سال مکمل ہوا، آپ کو دوبارہ اٹھایا گیا، تو اللہ رب العزت جل شانہ امن والہ نے ان سے پوچھا کہ آپ کتنی دیر سوئے ہیں؟ تو وہ جب سوئے تھے تو اس وقت صبح تھی، اور آج جب اٹھے تھے تو شام کا وقت تھا۔ تو انہوں نے یہ اندازہ لگایا کہ میں صبح سویا تھا تو شام ہو گئی ہے، تو یہی کوئی ایک دن یا اس کا کچھ حصہ ہوگا۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ مولا کریم، ایک دن یا اس کا کچھ کم حصہ میں سویا ہوں۔ تو اللہ رب العزت جل شانہ امن والہ نے فرمایا نہیں، آپ پورے 100 سال سوئے۔ اور آپ نشانی کے طور پر دیکھیں، ایک طرف آپ کے کھانے پینے کا سامان ہے، کوئی انگور ہیں یا کوئی اور چیز ہے، اس کو دیکھیں کہ یہ بہت جلد خراب ہونے والی ہے، لیکن وہ ابھی تک بالکل تر و تازہ اسی طریقے سے جس طرح کی آپ کے پاس موجود تھی، 100 سال بعد بھی ویسی کی ویسی ہے۔ اور دوسری طرف آپ کا گدھا ہے، تو گدھے کی عمر تو زیادہ ہوتی ہے اور وہ زیادہ دیر تک رہنے والی چیز ہے، لیکن آپ اس کو دیکھیں کہ اس کی ہڈیاں بھی بالکل بوسیدہ ہو چکی ہیں اور اس کا گوشت جو ہے وہ گل سڑ چکا ہے، بالکل نیست و نابود ہو چکا ہے۔ آج ہم پھر آپ کو دکھائیں گے کہ آپ یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ ہم اس بستی کو کیسے زندہ کریں گے، پہلے آپ دیکھیں کہ ہم اس گدھے کو کیسے زندہ کرتے ہیں۔ اور آپ اللہ رب العزت نے ان کے سامنے اس گدھے کو زندہ کیا، اس کی ہڈیاں ملیں جڑیں، اور اس کے بعد ان کے اوپر ثم نکسوہا لحما کی صورت میں اللہ رب العزت نے فرمایا دیکھیے ہم اس کو کیسے گوشت پہناتے ہیں۔ تو پھر گوشت پہنایا گیا، کھال چڑھائی گئی اور وہ گدھا بھی زندہ ہو گیا۔ پھر آپ اس گدھے پر سوار ہو کر واپس اپنی بستی میں گئے، لیکن 100 سال کے بعد ایک بندہ وہاں پہنچتا ہے۔ آپ جب دوبارہ اٹھے تو آپ تو اسی طریقے سے 40 سال کی عمر کے ہی تھے، لیکن وہاں تو 100 سال گزر چکا تھا۔ آپ کا بیٹا جو اس وقت تقریباً 18 سال یا 20 سال کا تھا، وہ اب 120 یا 118 سال کا ہو چکا تھا۔ اس کی اولاد بھی بوڑھی ہو چکی تھی، وہ خود بھی بوڑھے، اس کی اولاد بھی ان کی اولاد بھی بوڑھی ہو چکی تھی، اور آپ کو پہچاننے والا کوئی نہ تھا۔ آپ اندازے کے ساتھ اپنے گھر میں پہنچے، لیکن وہاں بھی کوئی آپ کو پہچاننے والا نہ تھا۔ ایک بوڑھیا عورت کو آپ نے دیکھا، وہ آپ کی خادمہ تھی۔ آپ نے اس کو کہا کہ کیا یہ عزیر کا گھر ہے؟ اس نے کہا ہاں عزیر کا گھر ہے، لیکن عزیر تو یہاں نہیں ہے، ان کو تو 100 سال ہو چکا ہے، وہ یہاں سے چلے گئے اور پھر دوبارہ ان کی کوئی خبر نہ آئی۔ تو وہ یہ ذکر کر کے رونے لگی۔ تو آپ نے فرمایا میں ہی عزیر ہوں۔ تو وہ حیران ہوئی، اس نے کہا میں آپ کو کیسے پہچان سکتی ہوں، بڑھاپے کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے اب میں معذور بھی ہو چکی ہوں، میری آنکھیں بھی ختم ہو چکی ہیں۔ ہاں اگر آپ عزیر ہیں تو حضرت عزیر علیہ السلام کی تو یہ شان تھی کہ وہ جو دعا کرتے تھے اللہ رب العزت اس کو قبول فرماتا تھا، یعنی کہ آپ مستجاب الدعوات تھے۔ تو آپ اگر عزیر ہیں تو دعا کریں میں ٹھیک ہو جاؤں،
تو میں آپ کو پہچان لوں گی۔ چنانچہ حضرت سیدنا عزیر علیہ السلام نے دعا فرمائی، وہ عورت اسی وقت اٹھ بیٹھی، اس کی ہڈیاں بھی بالکل ٹھیک ہو گئیں، اس کی آنکھیں بھی ٹھیک ہو گئیں، اور ایک صورت ہمیں تاریخ میں ملتی ہے کہ وہ جوان ہو گئی، بالکل صحت مند ہو گئی۔ تو اس نے آپ کو دیکھتے ہی پہچان لیا کہ ہاں آپ ہی عزیر ہیں۔ پھر وہ آپ کو لے کر بستی میں ایک ایسی جگہ پر پہنچی جہاں کئی لوگ جمع تھے، ان میں آپ کے بیٹے بھی تھے، آپ کے پوتے بھی تھے۔ ان کے پاس پہنچی اور انہیں جا کر بتایا کہ یہ آپ کے والد حضرت عزیر علیہ السلام ہیں، لیکن 100 سال کے بعد اچانک ایک بندہ آئے اور پھر وہ ہو بھی جوان 40 سال کا، اور وہ کہے کہ وہ عزیر ہے، تو ان کے لیے ماننا بڑا مشکل تھا۔ آخر یہ فیصلہ ہوا کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ ہی عزیر ہیں اور آپ یہ گواہی بھی دے رہے ہیں کہ عزیر ہی ہیں، تو ہم آپ سے ایک اور گواہی طلب کرتے ہیں کہ آج ہمارے پاس تورات نہیں ہے، تورات گم ہو چکی ہے۔ وہ بستی جب تباہ و برباد ہوئی تو اس میں وہ تابوت سکینہ بھی گیا، تورات بھی گئی، تو ایک پریشانی ہے، ہمیں تورات نہیں آتی، لیکن حضرت عزیر علیہ السلام کو تو تورات زبانی یاد تھی، تو آپ ہمیں سنا کر لکھوا دیں۔ چنانچہ حضرت عزیر علیہ السلام نے وہ تورات زبانی لکھوا دی۔ یہ معجزہ ہے انبیاء کا کہ انبیاء کرام کو تورات بھی یاد تھی، جن کے پاس انجیل تھی ان کو انجیل یاد تھی، جن کے پاس زبور تھی ان کو زبور یاد تھی۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک کو تو قرآن پاک صرف نبی کو یاد نہیں، بلکہ نبی کے سارے ماننے والوں میں سے جو بھی چاہے اس کو یاد کرنا، قرآن پاک اس کو یاد ہو جاتا ہے۔ یہ قرآن پاک کا معجزہ ہے، لیکن تورات صرف انبیاء کو ہی یاد ہوا کرتی تھی۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام نے تورات لکھوا دی۔ بعد میں کچھ عرصے بعد ایک بندہ وہاں اس بستی میں آیا اور اس نے کہا کہ مجھے یاد پڑتا ہے میرے کچھ بزرگوں نے جب بخت نصر نے حملہ کیا تھا تو تورات کو ایک جگہ پر چھپا دیا تھا، مجھے وہ جگہ یاد ہے، میں اس جگہ کو کھودتا ہوں۔ اس جگہ کو کھودا گیا، وہ تختیاں نکلیں اور پھر انہوں نے اس کو ٹیلی کیا کہ جو حضرت عزیر علیہ السلام نے تورات لکھوائی ہے اور جو ان تختیوں میں لکھی ہوئی ہے کیا وہ ایک ہی ہے، تو پتہ چل گیا کہ ہاں یہ حضرت سیدنا عزیر علیہ السلام ہی ہیں۔ اور اس حوالے سے بزرگ کہتے ہیں کہ یہ پہیلی لوگوں سے پوچھا کرتے ہیں کہ یہ بتائیے کہ وہ کون سا ایسا واقعہ ہے، ایسا شخص ہے کہ جس کی عمر 40 سال ہے لیکن اس کا بیٹا جو ہے وہ 120 سال کا ہے۔ تو اس کا جواب حضرت عزیر علیہ السلام کی صورت میں ہمیں ملتا ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے 100 سال پر زندہ کیا، اور وہ جب 100 سال بعد آئے تو یہودیوں نے یہ سمجھا کہ جو 100 سال کے بعد دوبارہ زندہ ہو کر ہمارے پاس آ گیا ہے تو یہ خدا ہے، یہ خدا کا بیٹا ہے، تو انہوں نے ان کو خدا کے ساتھ ملا دیا، شریک ٹھہرا دیا، حالانکہ وہ اللہ رب العزت کے پیارے نبی تھے اور نبی ہیں۔ ہم ان کی نبوت کو مانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان کو اپنا نبی بنایا، اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس واقعے سے ہمیں نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اللہ رب العزت جو چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے، کسی کے لیے وہ وقت کو چلا دے، کسی کے لیے وقت کو روک دے۔ یہ اللہ رب العزت کی اپنی طاقت ہے۔ اس نے حضرت عزیر علیہ السلام کے لیے وقت کو روک دیا، لوگوں کے لیے وہ وقت چلتا رہا، لوگ بوڑھے ہوتے گئے، حضرت عزیر علیہ السلام وہیں جوان کے جوان اور اسی عمر میں دوبارہ 100 سال بعد اٹھے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرتیں ہیں۔ اللہ رب العزت کی قدرتوں کو، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو جان کر اللہ رب العزت کی پہچان نصیب ہوتی ہے۔ ہمیں اللہ رب العزت اپنی پہچان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان واقعات سے اللہ رب العزت ہمیں نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔